बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी भी अच्छी लगे, तो जो लाइक का जो बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा। कोशिश ये होती है हम लोगों की कि आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए उस पर बाकायदा रिसर्च की जाए। रिसर्च के बाद फिर अपना दयानतदारी पर मबनी तज्जिया आपके सामने पेश किया जाए। उससे इत्तेफाक करें आप न करें ये आपका हक है, लेकिन कमेंट सेक्शन में जब आप अपना कमेंट करें तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इखलाक तहजीब का दायरा हाथ से मत जाने दें। आप जो गाली देते हैं किसी भी किस्म की लफ्ज़ों को जुदा जुदा करके, अब यकीन कीजिए इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे एक बात ज़ाहिर होती है कि आपकी तरबियत में यकीनन कोई ना कोई फ़र्क रह गया है कि आप इख्तिलाफ राय से इख्तिलाफ करते तो हैं, लेकिन ये है कि उसका तरीका जो है वो मुहज़्ज़ब नहीं है। बहरहाल मेरा जो मौजू है वो तो ये है कि क्या अब इमरान खान और पाकिस्तान या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स साथ साथ चल सकती हैं। इमरान खान और पाकिस्तानी इदारे क्या साथ चल सकते हैं? जिस नहज पर इस सियासत में बदतहजीबी, इल्ज़ामात, अलकाबात, नाम, बदअखलाकी आप कह लें, जिस लेवल पर आप गाली के लेवल तक आप ले गए हैं यानी इमरान खान, तो क्या अब इदारे उनके साथ चलने में सहूलत, आसानी, कंफर्ट महसूस करेंगे या नहीं? लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ खबर शेयर कर दूं कि मिली जुली खबरें हैं, अदालती खबरें। एक खबर है, बुरी खबर है अदालत से इमरान खान के लिए। इमरान खान के वकील या वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी कि उनके ख़िलाफ़ जो बगावत का जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको खारिज किया जाए या खारिज करने के अहकामात जारी किए जाएं। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत पर मुकदमा कायम करना एक सियासी चाल थी, सियासी अमल था या सियासी अमल का हिस्सा था। इमरान खान पर बगावत का मुकदमा नहीं बनता। धमकी अमेज़ लहजे में अगर उन्होंने बात की है तो धमकी देने वाला मुकदमा उन पर ज़रूर बनता था, लेकिन बगावत का मुकदमा या गद्दारी या जो भी आप कह लें, ये मुकदमा उन पर नहीं बनता था। बगावत तो नहीं, बुनियादी तौर पर वो दहशत गर्दी का मुकदमा है। अब जाहिर है इमरान खान सियासी दहशत गर्द हो सकते हैं, सियासी खुदकुश हमलावर हो सकते हैं, लेकिन यकीनन वो दहशत गर्द नहीं है। इस बात का हम सबको एतराफ़ करना चाहिए। ना ही कोई दहशत गर्दों के साथ उनके कोई रवाबत है। अगर हैं तो रियासत को चाहिए, हुकूमत को चाहिए वो सामने लाएं। अब वो जो मुकदमा जो खारिज करने की, दहशत गर्दी का मुकदमा जो खारिज करने की इस्तदा की गई थी अदालत से, आज अदालत ने उसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन साथ ही साथ एक और जो मामला है वो ये है कि इमरान खान को ये हुक्म जारी किया कि वो शामिल तफ्तीश हों, यानी उनके पास जब तफ्तीशी अफसर जाए या उनको बुलाए तो वो तफ्तीश के लिए हाजिर हों। अब ये भी मामला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफ्तीशकारों को ये हुक्म दिया है कि वो मुकदमे का चालान जमा करवाने से पहले, यानी दहशत गर्दी की अदालत में मुकदमे का चालान जमा करवाने से पहले वो इसकी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाएं। अब दूसरी खबर ये है कि किसको नहीं मालूम कि गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से कितनी ज़्यादा तौहीन अदालत की है फवाद चौधरी ने, लेकिन आज फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने यह फ़ैसला किया, बल्कि मुस्तरद कर दिया। यानी उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा कि उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की। अब आप देखिए कि कितनी रियायत दी जा रही हैं। अदालत का कल्ब, दिल कितना वसी है
توہین کے معاملے میں اس پر کوئی طنز نہیں کر رہا. ججوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، مطلب تنقید برداشت کرنی چاہیے، تنقید سلجھی ہوئی زبان میں ہونی چاہیے، تنقید میں گالیاں نہیں ہونی چاہیے، تنقید میں گھٹیا زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. آپ ججوں کے کنڈکٹ پر اعتراض کر سکتے ہیں، ان کے فیصلوں پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، یہ بطور پاکستانی شہری یہ ہمارا بنیادی حق ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جس تنقید سے کسی کی تذلیل مقصود ہو، خاص طور پر جج صاحبان کی، ایسی تنقید سے گریز کرنا چاہیے. تو ایک اچھی خبر ہے فواد چودھری کے لیے، دوسری بری خبر ہے عمران خان کے لیے. اب عمران خان کے بارے میں مقتدر حلقوں میں یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اب چلنا محال ہے. یہ اب آپ سوچیں گے کہ کیسے ادارے مقتدر حلقے اس طرح کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کل کو الیکشن ہوتا ہے، الیکشن میں عمران خان 2/3 اکثریت نہیں، سادہ اکثریت سے دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں، تو کیا اسٹیبلشمنٹ یا ادارے ان کو روک سکتے ہیں قانونی طور پر، آئینی طور پر؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. لیکن حالات اور واقعات ایسے پیدا کیے جا سکتے ہیں جن میں زیادہ حصہ عمران خان کا اپنا ہے. وہ خود اپنے لیے ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ آئندہ مہینوں میں، ہفتوں میں ان کے لیے ٹھیک ٹھاک مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اور انہیں اس بات کا ادراک بھی ہے، احساس بھی ہے کہ 2 مقدمات ایسے ہیں جن میں ان کا بچنا انتہائی محال ہے، ناممکن نہیں تو کم از کم مشکل ترین ضرور ہے. ہاں، ایک مرتبہ پھر میں یہ کہوں گا کہ مخصوص جج صاحبان اگر ایک مرتبہ پھر آؤٹ آف دی وے جا کے قانون کو ایک طرف رکھ کے ذاتی پسند ناپسند پر ان کو مقدمات سے ایک مرتبہ پھر بری کر دیں اور کہیں کہ نہیں، اب یہ مہا صادق اور مہا امین ڈکلیئر ہو چکے ہیں، تو یقیناً ستہ خیرہ. لیکن اگر ایسا نہ ہوا، مقدمات کون سے ہیں وہ آپ کے سب کے علم میں ہے. مقدمات 2 مقدمات ایسے ہیں، ایک فارن فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ، جو بھی آپ اس کو نام لیں، اور دوسرا توشہ خانہ کیس. یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی گرفتاری سے موجودہ حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یقیناً اس سے عمران خان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا. لیکن ایک بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان کو لوگ لاڈلا سیاستدان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اب تک لاڈلے تھے، ہیں، بظاہر اب بھی لگتا ہے کہ لاڈلے ہیں. ممکن ہے ان کو ادارے بھی ڈھیل دے رہے ہوں کہ ان کو کہنے دے جو کہتے ہیں. یہ خود وہ کیا کہتے ہیں، خدا اپنے دام میں صیاد آ گیا. تو ایسی صورتحال ہے، وہ اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر رہے ہیں. جتنا زیادہ بولتے ہیں اتنی مشکلات ان کے لیے بڑھتی جا رہی ہیں، سیاسی بھی اور دیگر مشکلات. معاف کیجیے گا، نزلہ زکام فلو کا موسم ہے. خیر، اب عمران خان اس لیے کہ عمران خان وہ یہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی جد و جہد کی ہے، 26 سال انہوں نے جد و جہد کی ہے، سٹرگل کی ہے. لیکن ان 26 سال میں میرا نہیں خیال کہ وہ 26 دن بھی انہوں نے جیل کی ہوا کھائی ہو، کوئی مصیبت اٹھائی ہو، کبھی ان پر لاٹھی برسائی گئی ہو، کبھی ان پر آنسو گیس برسائی گئی ہو، کبھی ان کو گرفتار کیا گیا ہو. جنرل مشرف کے دور میں ایک مرتبہ وہ گرفتار ہوئے، 6-7 دن وہ جیل میں رہے، اور اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ 7ویں دن جیل میں انہیں گزارنا پڑتا تو وہ شاید خودکشی کر لیں. یہ انٹرویو پہ وہ کہہ چکے ہیں. پھر وہ تصویریں بھی عام ہیں، جب وہ ایک مرتبہ ان کے گھر پہ چھاپا پڑا تو کس طرح وہ ننگے پاؤں دیوار پھلانگ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. خیر، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اندازہ کیجئے، میں ذوالفقار علی بھٹو والے جو دور ہے اس کو آپ پیچھے چھوڑ دیں. آپ جنرل ضیاء الحق یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد کے حالات آپ دیکھیں. کون سا ایسا سیاستدان ہے پاکستان میں، بعض تو اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن جو اس وقت زندہ ہیں، باقاعدہ حیات ہیں، کون سا ایسا سیاستدان ہے جس نے جیل نہیں کاٹی، جس نے جیل کی صعوبتیں برداشت نہیں کی؟ لاہور کا شاہی قلعہ، پشاور کا قلعہ بالائے سار، وہاں پر تشدد نہیں کیا گیا. میں کس کس کا نام دوں؟
MRD کی موومنٹ میں آپ دیکھ لیں، نصرت بھٹو پر، مرحومہ پر، بیگم نصرت بھٹو پر قذافی اسٹیڈیم کے باہر ڈنڈے برسائے گئے، ان کا سر پھاڑ دیا گیا، لہو لہان تھی۔ جہانگیر بدر پر تشدد کیا گیا، سیاسی رہنماؤں کو کوڑے مارے گئے، زنبور اور پلاس سے ان کے ناخن اکھاڑے گئے، ان پر طرح طرح کی تشدد کیے گئے۔ یہ رانا ثناء اللہ، یہ پرویز مشرف کے دور میں ان کی مونچھیں، ان کی بھویں، ان کا سر مونڈ دیا گیا، ان پر شدید ترین تشدد کیا گیا۔ یہ خواجہ سعد رفیق، ان کے والد کو تو قتل کیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو ولی خان، خان عبدالغفار خان، اصغر خان، بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، یوسف رضا گیلانی، خورشید شاہ، جاوید ہاشمی، میں کس کا نام ہوں، اسفندیار ولی، یہ تمام میں سیاسی رہنما جو اس وقت میرے ذہن میں جن کا نام ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ سابق صدر فاروق خان لغاری صاحب مرحوم، وہ ان پر ایک بندے نے لاٹھیاں برسائیں جس کی تصاویر تھیں، بندہ کون تھا؟ پولیس میں ایک اس وقت ASI تھا، جب وہ صدر بنے تو وہ شخص انسپیکٹر یا DSP تھا، لیکن انہوں نے اس کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی، حالانکہ بطور صدر ان کے پاس کچھ بڑے اختیارات تھے، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، یا مقصد یہ ہے کہ عمران خان نے اس طرح کی صحبتیں برداشت نہیں کی، اور عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں، میں ان کا نام بھی آپ کو گنوا دیتا ہوں جو ابھی ان کے ساتھ ہیں۔ کیا اسد عمر نے کبھی جیل کاٹی؟ آپ بتائیں۔ کیا چودھری پرویز الہی نے کبھی جیل کاٹی ہے؟ پرویز خٹک نے اس دور میں جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے جیل ضرور کاٹی ہے۔ کیا محمود خان نے کبھی جیل کاٹی ہے؟ علی امین گنڈا پور نے کبھی جیل کاٹی ہے؟ وہ مراد سعید نے کبھی جیل کاٹی ہے؟ یہ اور بہت سے نام ہیں، فواد چودھری، ڈاکٹر شیری مزاری۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ دودھ پینے والے مجنوں ہیں۔ آپ یقین کیجئے یہ 1 مہینہ قید تنہائی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کبھی حال ہی میں، یہ 2 سال پہلے، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو کال کوٹھڑی میں، جہاں قتل کے مجرموں کو رکھا جاتا ہے، وہاں پر رکھا گیا۔ احسن اقبال کو وہاں رکھا گیا۔ رانا ثناء اللہ کو پتہ نہیں 6x8 کے سیل میں، پنجرے میں قید رکھا گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان اس بات کو انشور کرتے تھے کہ جب ان پر تشدد کیا جائے تو ان کی چیخوں کی آواز، ان پر ہونے والے ظلم اور زیادتیاں مجھے دکھائی جائیں، ان کی آواز سنائی دے مجھے۔ مریم نواز، میاں شہباز شریف، حمزہ، سعد رفیق، دوبارہ ان پر کیا کیا صحبتیں نہیں، لیکن کسی نے اس تک نہیں کی۔ اور ایک ہمارے ڈاکٹر شہباز گیل صاحب، آپ نے ان کی وہ بین اور وہ چیخو پکار اور وہ جو ایکٹنگ انہوں نے کی تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اب فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ عمران خان اور پاکستان ان حالات میں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ ہے پاکستان کے تمام دوست ممالک، جن میں برادر اسلامی ممالک بھی شامل ہیں، وہ عمران خان سے سخت ناخوش نہیں، بد ظن ہیں۔ انہوں نے ہماری ملٹری قیادت کو صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جناب یہ کیا نمونہ شگوفہ آپ لے کر آئیں، کیا ایسے ہوتے ہیں ایک اسلامک نیشن، کنٹری جو کہ نیوکلیئر پاور ہو، اس کے وزیر اعظم لوز ٹاک کرتے رہے۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ جب انہوں نے ایک، میں کھل کے بتا دیتا ہوں، سعودی عرب کے محمد بن سلمان کے خلاف جب لوز ٹاک کی تو جب ان تک وہ باتیں پہنچی، پہلے تو ان کے پاس ریکارڈنگ بھی تھی، پھر ترکی کے صدر نے ان کو بتایا کہ جناب وہ تو آپ کو SOB کہتا ہے، سن آف، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو پھر انہوں نے ایک سائفر بھیجا حکومت پاکستان کو، دفتر خارجہ، باقاعدہ احتجاج کیا کہ یہ کیا۔ وہ یاد ہوگا کہ جب وہ ایک مرتبہ
محمد بن سلمان کے جہاز پر گئے تھے اور جہاز میں لوز ٹاک کر دی انہیں کے خلاف. ان کو نہیں معلوم تھا کہ جہاز میں بگنگ ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں، وہ سب کچھ سن لیں گے. یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ سمجھدار، میں ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں کہ کسی کو غیر قانونی ہتھ کنڈے کے ذریعے اقتدار سے یا سیاست سے الگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی تو پاسبل نہیں ہے کہ ایک شخص صبح دوپہر شام اپنا فرض سمجھے کہ اس نے اداروں کو گالیاں دینی ہیں، دیوار کے ساتھ لگانا ہے، اور شور یہ کرے کہ مجھے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اقتدار کی خاطر. اور پھر ایسے شخص کو اقتدار نہیں دیا جا سکتا. اور پھر یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے. اسٹیبلشمنٹ ہماری مقتدرہ بھی کہتے ہیں، مقتدر حلقے بھی کہتے ہیں. powers that be was an old word that was always used for establishment. powers that be. اب وہ نیوٹرل ہوں یا نہ ہوں، اے پولیٹیکل ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہماری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس شخص کو اس کی حرکتوں کے باعث اقتدار سے الگ کیا گیا، کم از کم اس کو جلد اقتدار میں واپس نہیں آنے دیا گیا. البتہ اس پروجیکٹ کو وقتی طور پر شیلف کر دیا گیا تاکہ دوسروں کو بھی دکھایا جا سکے کہ تم نے گڑبڑ کی تو یہ ہمارے پاس موجود ہے. لہذا وہ عمران خان کی سیاست کو مکمل طور پر ایک مردہ گھوڑا نہیں بننے دیں گے، اس میں جان رکھیں گے. عمران خان کی سیاسی جماعت کو وہ ختم نہیں کرنا چاہیں گے، اس میں جان رکھیں گے، لیکن اپنی مرضی کے کردار اور کریکٹر سامنے لے کر آئیں گے جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ تعاون کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اور میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کی سروائیول کے لیے بھی یہی مناسب ہے فی الحال، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کے بہت سے رہنما عمران خان کی اس پالیسی سے شدید عاجز آ چکے ہیں، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں ہے وہ عمران خان کے منہ پر ایون تنہائی میں اس طرح کی بات کر دے کہ جو آپ جس پالیسی، جس رویے پر آپ گامزن ہیں، یہ آپ کے لیے، آپ کی جماعت کے لیے، پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.